बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। एहसास एक बार फिर एक एहसास किए आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको भी एहसास दिलाना चाहता है उन लोगों का कि जो भूख से बिलखते हैं, जिनके पास अशियाए खुरोनोश नहीं होती हैं, गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे के लोग, और उसके लिए उन लोगों तक आना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। तभी इंसान को ये अंदाज़ा हो पाता है कि भूख क्या होती है, गुर्बत क्या होती है। इस वक्त हम इंटीरियर सिंध के एक मशहूर शहर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से मुल्हिका एक देही इलाके में मौजूद हैं और हमारी पूरी एहसास की टीम यहाँ अलग सुबह हम लोग रवाना हुए शहर से, और ये मिशन था कि आज लोगों की भूख का कुछ सामान करना है, उनकी सर्दी के लिए कुछ साजो सामान लेकर जाना है। तो अनगिनत यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, अनगिनत यहाँ पर राशन लेकर हम पहुँचे और राशन बैग्स वो हैं कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल जो घर है, घराना है, ख़ानदान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह महीने भर सैर होकर ये राशन खा सकेगा। और इसके अलावा हमने कुछ ब्लैंकेट्स यहाँ पर अरेंज की हैं इस इलाके के लोगों के लिए, ख़ानदानों के लिए। आज जो तोहफ़ा हम ख़ानदानों को देने आए हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से मुल्हिका कुछ गाँव और देही इलाकों में, वो ये राशन बैग्स हैं। हमारे एहसास के आप जानते हैं कि एहसास का राशन बैग इतना वाफर होता है कि महीना भर 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल घराना उसे आराम से खा सकता है। और इसके अलावा हम डबल ब्लैंकेट से होती है, डबल और अच्छी, मतलब ज़ाहिर है जिस कदर क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है हमने की है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो ब्लैंकेट्स भी हमने लिए हैं और राशन बैग्स भी लिए हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर इस इलाके में जितने भी इस मुल्हिका इलाके के अतराफ़ में घर हैं, ख़ानदान हैं, उन सबको यहाँ बुला भी लिया गया है और उन सभी को इंशाल्लाह, ये हमारे वॉलंटियर्स मेरे राइट लेफ्ट खड़े हैं जो अभी राशन तकसीम करने में मेरी मदद करेंगे। ये माँ मोहतरमा तशरीफ़ लाई हैं, पहला राशन ये जा रहा है इनके साथ, ब्लैंकेट का तोहफ़ा भी हमें आपके साथ जाएगा और राशन भी जाएगा। आ जाए, कोई बेटा है, कौन है? कुछ दुआ दे दें, कुछ आमीन। आ जाओ मेरी बहन, ये राशन का तोहफ़ा आपके लिए, आपके लिए ऑयल का डब्बा और एक ये ब्लैंकेट आपके लिए। ये राशन आपके साथ जाएगा, ये कंबल आपके साथ जाएगा और ये ऑयल का शुक्र। दुआ दे दो अम्मा। ये आपके लिए ब्लैंकेट, राशन और वो ऑयल का डब्बा, और आपके लिए ब्लैंकेट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए, बिस्मिल्लाह। ये एहसास वाले आपके सारे इलाके के लिए, सारी माओ बहनों के लिए राशन, कंबल और इसका ऑयल का तोहफ़ा लाएं। कुछ कहना चाहेंगे? आप आए हमारे गोट में, आपने ताउन किया, ये छोटे से गांव को आपने, आपकी नज़र में मोस्ट वेलकम, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, राशन। अल्लाह तुमको आबाद करे, अल्लाह तुमको बहुत दे दे, इंशाअल्लाह कामयाब हो। आमीन। अच्छा, ये आपके साथ जाएगा, आप ये ले जाएं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको इलाके के लिए राशन लाएं? अच्छा, बस जिन लोगों ने ये दिया उनके लिए दुआ करनी है, बड़ी मेहरबानी। चलो, ये आपके साथ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये आपके लिए राशन लाएं, कंबल लाएं, फिर ये दुआएं होंगी इंशाल्लाह। आप सब बच्चों से भी कहना, और शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। ये किसी और का घर नहीं बल्कि मेरा अपना घर है। चंद लम्हे इस घर में गुजारने पर मुझे ये पता चलता है कि यहाँ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ना सही, यहाँ फ़र्श ना सही, यहाँ की छत जो है पूरी तरह से महफूज ना सही, और यहाँ पर किसी किस्म की आसाइश ना सही, लेकिन यहाँ खुलूस है, मोहब्बत है, दुआएं हैं। इन गरीबों की दुआओं में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर हम रब की तलाश में निकले हैं तो हमें इन गरीबों की तलाश करनी पड़ेगी। आएँ और एहसास का साथ दें। एहसास की विंटर अपील 2020 में मैं आप सभी को दावत देता हूँ, दिल खोल कर अतियात दें, दिल खोल कर तावन करें, ताकि हम इन अपने माँओं बहनों बच्चों तक, अपने बुज़ुर्गों तक पहुँच सकें, इन्हें राशन पहुँचा सकें और इन्हें ये ब्लैंकेट्स के तोहफे दे सकें।
اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے بھرپور انداز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے، ہم تجھ سے دور تجھ کو کدھر ڈھونڈتے رہے۔ تو جلوہ گر تھا شام و سحر کے لباس میں، ناداں تجھی کو شام و سحر ڈھونڈتے رہے۔ اور اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا، اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا، پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے۔ کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ، کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے۔ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور یہ ایک شاعر کی نظم ہے، مگر اس کے ان 2-3 شعروں میں ایک پیغام ہے جو اگر آپ اپنے اوپر محسوس کریں یا اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں تو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیں گے یہ اشعار۔ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جتنے لمحے جتنی سانسیں ملی ہیں، ان سانسوں پر غور کرنا ہے کہ یہ کس طرح گزر رہی ہے۔ یہ گزرتی چلی جائیں گی، اس کو جس عادت میں ڈھالیں گے یہ اسی عادت میں عادی زندگی گزار دیں گی۔ انسان عادی ہوگا غفلت کی زندگی کا، اور اس غفلت سے اگر نکلنا ہے تو آپ کو اللہ کی تلاش میں نکلنا ہوگا، اور اللہ کی تلاش میں اٹھا ہوا ہر قدم، ابھرتی ہوئی ہر سوچ، آتی جاتی ہر سانس جو اللہ کی تلاش، اللہ کی جستجو میں ہوگی، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے، وہ آپ کا سرمایہ ہے، اور وہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، کیا یہ پیسہ اپنے اوپر رکھ کر قبر میں لے کے جاؤ گے؟ یعنی کہ پیسہ ساتھ نہیں جاتا، مگر باخدا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ پیسہ بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، وہ پیسہ جو اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر کسی کی مدد میں صرف کیا جائے، وہ پیسہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے بندوبست میں خرچ ہو، وہ پیسہ جو غریبوں کی داد رسی کے لیے اور ان کی امداد کے لیے ان کے استعمال میں لایا جائے، وہ پیسہ جسے 2.5% کی حیثیت دی جاتی ہے، اور وہ 97.5% جو پیسہ ہے وہ تو آپ کا یہیں رہ جائے گا، اس پر جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن وہ 2.5% جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، اور حشر تک وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، اور وہی پیسہ آپ کے مال کو پاک کرے گا، آپ کی روزی کو پاک کرے گا، آپ کی زندگی کو پاک کرے گا۔ طیب اور طاہر مال وہی ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جسے حلال ذریعے سے کمایا جائے اور جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس سے زیادہ منفعت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا کاروبار اپنے رب کے ساتھ کیا کیجئے، یعنی کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ آپ کے، میرے، ہم سب کے پیارے اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے اللہ سے تجارت کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے، انہوں نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو انہیں قلبی اطمینان اور روح کا سکون آیا۔ وہ سجدوں کی لذت، وہ راہ خدا میں خرچ کرنا، وہ جہاد جو مسلمانوں کی سپر کہلاتا ہے، مسلمانوں کی زرہ کہلاتا ہے، جو پروٹیکٹ کرتا ہے دین کو، دین کی خاطر۔ ایک جہاد یہ بھی ہے
کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کو نکلا جائے، انہیں تلاش کیا جائے اور ان کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر کے انہیں مہیا کیا جائے۔ احساس نے ونٹر اپیل 2020 میں یہ کر کے دکھایا، الحمدللہ۔ کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انٹیریئر سندھ سے ملحقہ کچھ علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، کہ جن کے راستے کو جب طے کر رہے ہوتے تھے تو یہ گمان سے باہر ہوتا تھا کہ یہاں بھی کوئی اللہ کے بندے بستے ہوں گے، کیونکہ وہ علاقہ ظاہر ہے ایسا صحرائی علاقہ تھا، ایسا لق و دق صحرا کہ جسے دیکھ کر یہ تصور کرنا محال تھا کہ یہاں بھی بندگان خدا رہتے ہوں گے، قیام کرتے ہوں گے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ کئی نسلیں وہاں پر رہ چکی ہیں اور آنے والی نسلیں بھی وہیں پر پنپ رہی ہیں، لوگ وہاں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم، غربت کی جو سطح ہے اس لکیر سے نیچے کے لوگ، اور وہ نیچے کا حصہ جس حصے تک نہ ہماری رسائی ہے، نہ ہماری فکر ہے، نہ ہماری نظر ہے، لیکن ہم نے وہ تمام تر چیزیں یہاں پر اپنے پاس محفوظ کی ہیں کیمرے کی آنکھ سے، اور آپ کو دکھانا یہ چاہا کہ دور سے دیکھنے پر آپ کو یوں لگے گا کہ یہ کوئی لکڑی کا کوئی انبار لگا ہوا ہے یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہیں، لیکن جب قریب آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی اللہ کے بندے رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس جب ہم راشن لے کر گئے اور بلینکٹس لے کر گئے تو جب وہ بلینکٹس وصول کرنے آتے تھے، راشن لینے آتے تھے، تو ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، جوتا تو درکنار، ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی۔ ننگے پاؤں، برہنہ پا، دور دراز سے چل کر انہوں نے آ کر یہ راشن لیا، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نوید تھی کہ انہیں کھانے پینے کا اشیاء خور و نوش انہیں مل جائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ احساس نے اس بار بھی الحمدللہ اس نوبل کاز میں جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے مجھ سمیت، جس نے اس کار خیر میں کسی بھی انداز سے حصہ لیا، اللہ نے یہ سعادت ان سب کو عطا فرمائی۔ اس پر رب کا بہت بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے جس نے تعاون کیا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور دنیا سے آخرت تک کی ہر بھلائی اس کی جھولی میں ڈال دے، کہ جس نے کسی غریب کے گھر میں اناج ڈالا ہے، جس نے کسی سردی کے موقع پر کسی غریب گھرانے کو بلینکٹ کا تحفہ دیا ہے، کمبل کا تحفہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ سے اپیل کرنے کی غرض محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اور احساس کی ونٹر اپیل 2020 میں آپ سبھی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ احساس کا نہیں، یہ دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، اور اس وقت یہ آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ آؤ اور اللہ کے رحمت کے دروازے سے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تم بھی، وہ ہے نا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آج موقع ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں اور اپنے حصے سے، اپنی شمع سے دوسروں کو روشنی اور فیض عطا فرمائیں۔ ہمارا ونٹر پیکیج ہے جس کے اندر ہم نے ایک راشن کا بڑا والا بیگ تیار کیا ہے، جس میں جس طرح میں آپ کو دیکھ رہے تھے آپ ڈاکیومنٹری میں بھی، کہ اس میں 5 لیٹر آئل بھی ہے، 10 کلو آٹا بھی ہے، 5 کلو چینی بھی، اس طرح کر کے ایک ظاہر وافر اس کے اندر اشیاء خور و نوش رکھی گئی ہیں، تاکہ 6 افراد پر مشتمل اگر کوئی خاندان، وہاں کے لوگوں کی خوراک ذرا ہم سے آپ سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور غروب آفتاب تک محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کا بچہ محنت کش ہے، ان کے گھروں کے بوڑھے بھی محنت کش ہیں۔ وہ عورتیں، بوڑھی کمزور اعصاب والی عورتیں، جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ 60-65 برس کی عمر کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ راشن کا بورا اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، جو کہ آپ کے اور ہمارے کاندھوں پر رکھ کر لے جانا ہم سب کے لیے محال ہے، مگر یہاں کے لوگ اتنے محنت کش، اتنے خوددار، اتنے محنتی، اتنے سفید پوش ہیں کہ وہ ظاہر اپنی محنت پر قیاس کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی اکٹھی کرنے کی، اور نہیں پورا کر پاتے تو پھر اللہ کے بندوں سے اللہ رب العزت ان کی اس انداز سے مدد کروا لیتا ہے۔
وہاں کے لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو فرشتہ بن کے ہماری مدد کو آ گئے. تو انہیں یہ احساس نے دلایا کہ کوئی کسی کی، باخدا میرے الفاظ تھے وہاں لوگوں کے کانوں سے ٹکراتے رہے کہ باخدا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، دینے والی ذات اس کی ہے، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے بندوں تک وہ رزق پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں کیڑے کو وہ پتھر کے اندر تہے زمین بسنے والا ایک کیڑا جو زمین کے اندر کسی پتھر کے بالکل آپ کہہ لیں شکم کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب اس پتھر کو تراشا جائے تو کیڑا زندہ برآمد ہوتا ہے. انسان کی عقل محال ہے، یہ انسان پریشان ہے، حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو رزق کیسے فراہم کر رہا ہے، تو پھر یہ بندگان خدا کیسے اس کے رزق سے محروم رہیں. بہرحال ہمیں اس نے جو ذمہ داری لگائی ہے اور جو فریضہ سونپا ہے اللہ رب العزت نے، ہمیں اپنا فرض جو ہے وہ سر انجام دینا ہے. اور اسی کے لیے آپ کو احساس دلانا چاہتا ہے، احساس ذمہ داری، کہ آپ جس ذمہ داری کو لے کر پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی کہ دیکھو خود مت کھا کے سیر ہو کے سونا، بلکہ میرے بندوں کی بھی مدد کرنا جو بھوکے ہیں. میں نے تمہیں دیا ہے اور انہیں بظاہر اگر نہیں دیا تو تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم انہیں دو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی جگہ پر کھڑے ہو اور وہ بھی پھر تمہارا احساس نہ کریں اور وہ بھی پھر تمہیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم نہ کریں. خدا کی قسم یہ سیدھی اور سادی سی بات جو کل بھی میں نے کہی تھی، تم دیتے رہو وہ تمہیں دیتا رہے گا، اور جتنا تم دو گے وہ تمہیں اس سے دگنا، چوگنا، 10 گنا بلکہ 100 گنا عطا فرمائے گا. کیونکہ تمہاری تجارت کسی بندے کے ساتھ نہیں، تمہاری تجارت خالق کے ساتھ ہے، مالک کے ساتھ ہے، جو سب کا دینے والا ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے. میں تو بس پھر وہی بات کہوں گا کہ رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. آئیں بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دیں اس نیکی کی دعوت میں، اور آج کے اس احساس ٹیلی تھون میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی طرح آج بھی آپ پس پردہ، در پردہ اور اسکرین پر آ کر یعنی ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں، ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ان بندگان خدا کی مدد بھی کر سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ کو دکھائے گئے ایسے ہزارہا لوگ اور لاکھوں افراد اور ہزاروں خاندان آپ کی امداد کے منتظر ہیں. آئیں اللہ کے بندوں کی مدد کریں. یہ دیکھیں، یہ ایک علاقے کا چھوٹا سا حصہ اور اس کا منظر ہے کہ یہاں کئی 100 خاندان موجود ہیں جنہیں راشن دیا گیا، بلینکٹس دی گئی، اور ایسے ہزارہا خاندان انتظار میں ہیں کہ کب احساس وہاں پہنچے، ان کا احساس کرے اور ان کے لیے اشیاء خور و نوش کا انتظام کرے. ونٹر پیکج کا جو ریٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے 2020 کا، وہ $121 ہے، جس کے اندر ایک بڑا راشن بیگ، ایک بلینکٹ اور 5 لیٹر آئل جو سیپریٹ ہیں، کیوں ظاہر ہے اس میں بیگ میں سامان اتنا بڑا بیگ ہے لیکن پھر بھی سامان اتنا زیادہ بھر دیا گیا کہ اس میں آئل کے کارٹن کی جگہ نہیں بچی، تو اس لیے اس کو ہم سیپریٹ دے رہے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا. اور وہ بیگ اور اس کے ساتھ ایک ڈبل بلینکٹ جو وہاں میں نے دیکھ لیا، وہاں کے گھر کے لوگوں کو میں جا کے گھروں کے اندر بھی گیا اور میں نے وہاں جا کر گھر بھی دیکھے، اور گھر کے اندر پوری احساس کی ٹیم وہاں موجود تھی، اور ہر لحظہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نادر موقع عطا کیا، اپنے بندوں تک پہنچایا، ان کی ہمارے ذریعے مدد کروایا. اور ان بندگان خدا نے جب خوش ہو کر چہرے پر زندگی جب آ گئی اور اس کھلی ہوئی زندگی کے ساتھ انہوں نے جب ہمیں دعائیں دی، تو یقین کریں وہ دعائیں کانوں میں نہیں بلکہ دل میں اتر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے بھی راضی ہو تو آئیں رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یقیناً زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ بھی پھنسے ہوئے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی مشکلات ہوں گی، آپ کے بھی معاملات ہوں گے، کسی کو اولاد کا دکھ ہوگا، کسی کو اپنے مرحوم ماں باپ یاد آتے ہوں گے، کسی کی اپنے معاملات اور معمولات بہت زیادہ کشیدگی کا شکار ہوں گے، مشکلات کا سامنا ہوگا، بیماریاں ہوں گی. آئیں اللہ کو راضی کریں، اور ان چیزوں سے نجات کے لیے بہترین فارمولا یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کے بندوں کو اس سردی میں بلینکٹ کا تحفہ دیں تاکہ یہ سردی کے جو اثرات بد ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں $121 and 75 UK پاؤنڈز. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس $121 نہیں ہے، اگر اس کی پاکٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں
تو وہ $20 بھی ہدیہ کر سکتا ہے، وہ $50 بھی دے سکتا ہے، 100 بھی دے سکتا ہے. کسی کو اللہ نے نوازا ہے وہ 10 راشن کے پیکج دے سکتا ہے جو $1221 سے ممکن بن سکتے ہیں. 1210 سوری $1210 کے ذریعے 10 خاندان یعنی 60 افراد کو آپ مہینے بھر کا راشن دے سکتے ہیں، اور ان سب کو ایک خاندان کو ایک ڈبل بلینکٹ کا تحفہ دے سکتے ہیں. ایک فیملی کی کفالت کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں $121 کے ذریعے. اگر یہ نہیں تو جس طرح as I told you before about کہ آپ $50 بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ ڈونیٹ کریں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ کام خود بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک طرف وہ بندگان خدا جن کی مدد کرنی ہے، اور ایک طرف وہ کیونکہ ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور جو دینے والے لوگ ہیں ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو یہ جو کرم ہے اس کا سنگ و میل احساس ہے. جب آپ کا تعاون، آپ کا اخلاص شامل ہوگا اور جن تک ہم پہنچا رہے ہیں ان کا خلوص اور محبت شامل ہو جائے گی، تو اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت چھما چھم برسے گی. اور ہمیں دراصل اس سے حصہ چاہیے. اگر آپ کو بھی اللہ کی رحمتوں سے حصہ چاہیے تو آئیں اور بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دیں. ہمارے ساتھ آج مہمانہ نزی وقار رات گئے، رات کے سپہر کم و بیش 1:30 بج رہا ہے. کراچی شہر سے، پاکستان سے میں آپ سے مخاطب ہوں، مگر اس وقت بھی ماشاءاللہ مفتیان کرام موجود ہیں، ثنا خان رسول موجود ہیں، اور احساس کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ تھے. میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ایک بار پھر آپ کا ساتھ ہمیں میسر آیا. جناب عدنان اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. انفیکٹ آپ تو انٹیریئر سندھ میں بھی ہمارے ساتھ تھے. اور ثنا خان رسول حافظ عاطف عالم قادری آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آج تشریف لائیں. میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے، اللہ کا ذکر ہو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ کلام کریں، کچھ عدنان اقبال صاحب سے. بسم اللہ. تیری شان عمان والہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان عمان والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. تیرا نام لب پہ رہے صدا. وہ تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. میرے لب پہ نعت جناب ہو،
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ یہ دعا کرو میرے دوستوں کہ عطا ہو ذوق یہ نجم کو، کبھی حمد ہو کبھی نعت ہو، یہ دعا کرو یہ دعا کرو، یہ دعا کرو یہ دعا کرو، میری چشم تر رگے باوزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عمان والہ، اللہ جل جلالہ۔ واہ ماشاءاللہ، یہ لطافتیں یہ عنایتیں ہے تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقاں تو نشان قلب سلیم ہے۔ یہ لطافتیں یہ عنایتیں، اور ہے دعائے بسمل میم جہاں کہ میری خطاؤں کو بخش دے، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے حمد رب جلیل حافظ عاطف عالم آپ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب قبلہ، تمام تر معاملہ آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ ایسے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش کی، وہ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر پانی پلایا کہ جہاں پانی ملتا ہو، جہاں پانی ملتا ہو، تو گویا اس نے ایک گردن آزاد کی، یعنی ایک غلام کو آزاد کیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر پانی پلایا کہ جہاں پانی نہ ملتا ہو، گویا اس نے اسے زندہ کر دیا۔ تو اب ایسے مقام پہ جہاں یہ غذا نہیں موجود یا اشیاء موجود نہیں ہے، احساس وہاں پر لے کر پہنچا ہے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی، اور سردی کے لیے بلینکٹ، کیونکہ حضور کے ایسے بھی واقعات ہم نے آپ علماء سے سنے، چادر پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پلیٹ فارم پر احساس پروگرام کے تحت شرکت کرنے والے تمام احباب اور احساس کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر انعامات کا اور شفقت کا یہ سلسلہ احساس کے ذریعے جاری ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو ان کی نیتوں کے حساب سے اور اس کے بعد اپنی رحمت کے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ احساس کا سلسلہ ہے، اور اس میں لوگوں کے اندر یہ احساس اجاگر کیا جاتا ہے، یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اشیاء ضروریات تک کے میسر نہیں، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کاوش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہترین سلسلہ ہے، اور ایک حدیث قدسی اس حوالے سے میں پیش کروں گا کہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہوگی۔
لیکن یہ احادیث کے اندر ایک حسن ہے کہ آپ اسے کئی مختلف مضامین میں اور کئی مختلف مفاہیم میں بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ میرے بندے، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس کیوں عطا نہیں کیا؟ بندہ تعجب سے عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال، تو خالق اور مالک اور بے لباس؟ اللہ فرمائے گا کہ ہاں میں بے لباس، یعنی کہ میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اسے لباس کی حاجت تھی، تو نے اس کی لباس کے ساتھ مدد کیوں نہیں فرمائی؟ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں عطا نہیں کیا؟ تو الغرض کے خدمت خلق جو ہے، اللہ کے بندوں پر یہ شفقت جو ہے انہیں میسر کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسے اپنی ذات پر فرما رہا ہے کہ میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس کیوں عطا نہیں کیا؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں عطا نہیں کیا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں عطا نہیں کیا؟ میں ضرورت مند تھا، میری ضرورت کو کیوں پورا نہیں کیا؟ تو حالانکہ ضرورت بندے کی تھی، بے لباس بندہ تھا، بھوکا بندہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں فرمایا۔ تو اس محبت کے اظہار کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارا احساس کا پلیٹ فارم ہے، جو اندرون سندھ میں جاتے ہیں اور وہ لوگ کہ جنہیں واقعی حقیقتاً ایسا ہے کہ کھجور کی چھالوں کے ساتھ اور کھجور کے پتوں کے ساتھ ان کے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ اور مختلف پتوں کو جوڑ کر انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں، جو نہ تو سخت گرمی کی تپش کو اندر آنے سے روک سکتے ہیں اور نہ سخت اور سرد ہواؤں کو اپنے اندر آنے سے روک سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے لباس مہیا کرنا، ان کے لیے کمبل، رضائیاں، سیٹ انہیں مہیا کرنا اور اشیاء ضروریہ، غذائی اشیاء ان تک پہنچانا، یہ احساس کا ایک خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کمال شفقت ہے، کمال محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اس کار عظیم کے لیے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ما تحت الاسباب ہے، کوئی بھی اس کام کے لیے آگے بڑھ سکتا تھا، کوئی بھی عمل کر سکتا تھا۔ بہت خوب مفتی صاحب، میں ناظرین کرام آپ کو دعوت دیتے ہوئے، اپیل کرتے ہوئے کہ آپ آئیں اور اس ونٹر پیکیج میں احساس کے آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ آپ ایک پیکیج دے سکتے ہیں، 2 دے سکتے ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ آپ مدد کیجئے، تعاون کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سامان اور یہ اسباب فراہم کیے جا سکیں، پہنچائے جا سکیں۔ ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات ARYQ TV پر۔ پھر خوش آمدید ناظرین، احساس کی ونٹر اپیل 2020 میں $121 کے ذریعے آپ ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن اور ایک بلینکٹ کا تحفہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس نیکی کی دعوت میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، سبھی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے اللہ کی رحمت کو پا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کا پینل مفتی احمد سعید نورانی صاحب اور جناب عدنان اقبال صاحب، احساس کے نمائندے حافظ عاطف عالم قادری نعت خوان ہیں، یہ موجود ہیں اور ان سبھی سے ہم فیض بھی لے رہے ہیں۔ اور آپ چاہے نعت سنیں یا گفتگو سنیں، عالم دین کی یا عدنان بھائی کی باتیں سنیں، سب کے پیچھے در پردہ ایک اپیل چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے احساس کی ونٹر اپیل، جو ایک راشن بیگ اور بلینکٹ کے تحفے کی شکل میں مضافاتی علاقوں میں سندھ کے اور دیگر پاکستان کے دیہی علاقوں تک پہنچائے جا رہے ہیں تحفے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت سردی میں منتظر ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ان کی مدد کرے۔ آ جائیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آ کر ان کی مدد کریں، کھل کر تعاون کریں، کھل کر پارٹیسپیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عاطف بھائی نعت رسول مقبول سنیں گے آپ سے، بسم اللہ۔ شامل ہو جائیے، فرماتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل۔ اور جب اپنے غلاموں کی
آقا تقدیر بنایا کرتے گئے جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے گئے جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے گئے جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے گئے اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا مانگا وہ بے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے گئے جب بہرے دعا مانگا وہ بے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے گئے گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے اور اے دولت عرفاں کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا اے دولت عرفاں کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے گئے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے گئے جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے وہ نزع کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ نزع کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے گئے وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر گئے شغل ہمارا
شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے گئے محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے گئے اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب مہ طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل، جلوہ گاہ عرش سے آگے نکل جاتا ہے دل. اضطراب غم میں دونوں ہیں برابر کے شریک، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل. یا رسول اللہ اب تو حاضری کا اذن ہو، آپ کے دربار میں جاتا ہے دل آتا ہے دل. اور جز مدینہ مستقیم اس کا کوئی حل ہی نہیں، آہ کی بے تاب موجوں سے جو ٹکراتا ہے دل، آہ کی بے تاب موجوں سے جو ٹکراتا ہے دل. مجھ میں اور شمع حرم میں بس یہ ہے فرق جمیل، مجھ میں اور شمع حرم میں بس یہ ہے فرق جمیل. اس کے لب پر واہ ہے اور میرے لب پر ہائے ہے، ان کا جلوہ کون دیکھے کس سے دیکھا جائے ہے. یہ وہ جلوہ ہے کہ خود جلووں کو بھی غش آئے ہے. مجھ میں اور شمع حرم میں کربلا میں گل کھلائے تھے نبی کے لال نے، باغ طیبہ سے حسینیت کی خوشبو آئے ہے، باغ طیبہ سے حسینیت کی خوشبو آئے ہے. عدنان اقبال صاحب نعت رسول مقبول بھی ماشاءاللہ ہوئی اور ہم نے آپ نے خوب سنی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر فلاحی ریاست کا یہ کانسیپٹ سمجھا ہی دیا ہمیں اور آپ کو، اور پراپر کوششیں بھی جاری ہیں کہ اس اسٹیٹ کو بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے. ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ سوائے محمد کی انسانیت کی کوئی معراج بھی نہیں ہے. کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایسا انسان جو ایسی پرفارمنس دے سکے جیسی میرے حضور نے دی. بارکیف میں احساس سے ریلیٹڈ کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اور کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ ونٹر پیکج، اور کب تک اس کو کنٹینیو رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہ ظاہر ہے ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جسٹ میرا خیال لانچ ہوا ہے یہ. جب آپ نے سردی کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمیں سردی والا معاملہ بھی دیکھنا چاہیے. تو اس علاقے کے ہم نے اب تک میرا خیال ہے چند سو گھر ہوں گے، میرا خیال 200-400-500 خاندانوں میں بانٹا ہوگا. تو کتنے کوئی خاندان اور کتنے کوئی علاقے انٹیریئر سندھ کے اور اس سے آگے کے جو آپ کے پلان میں شامل ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپیل کر رہے ہیں. یعنی آپ جو تعاون کی بات کر رہے ہیں، ہم جو تعاون کی بات کر رہے ہیں، تو اس تعاون کتنا تعاون آپ کو ایٹ لیسٹ درکار ہے جو آپ یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ، تو خیر میرا خیال ہے عدنان بھی پاسبل ہی نہیں ہے، لاکھوں خاندان ہیں. کیا کتنے لوگوں تک پہنچنا آپ کا ابھی تو ہم صرف جو ہے نا میرے خیال میں 1% بھی کہہ رہے ہیں، 1% بھی نہیں پہنچ سکے. صرف چند سو گھرانے تھے جن تک ہم جو ہے پہنچ سکے. اور اگر آپ یہ سارا دیکھیں، ہم نے جو پلان ہمارے جو پلان میں شامل ہے، یہ آپ ٹھٹا سے شروع ہو جائیں، سے جابل ہے، پھر بدین تک. اچھا یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ روزگار کے مواقع بھی بڑے کم ہیں اور زراعت بھی اس حساب سے نہیں ہے کہ اس میں وہ لوگ خود سے کچھ کر سکیں اپنے لیے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری ذمہ داری اس میں بڑھ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے اس دفعہ کہا گیا کہ بھی اور زیادہ اور مزید مطلب ابھی کہہ رہے ہیں ابھی تو پڑی نہیں ہے، اب تو پڑے گی، اب پڑے گی اور مزید آگے جائے گی. اچھا انٹیریئر سندھ کے اندر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، شاید شہری علاقوں میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. گرمی بھی وہاں بہت تپش، گرمی بے انتہا ہوتی ہے انٹیریئر سندھ میں، اور سردی بھی بے انتہا ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے گھر دیکھے ہیں، یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. واقعی صحیح ہے کہ نہ گرمی میں یہ گھر دھوپ کو روک پاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بات، اور نہ سردی میں ٹھنڈی ہواؤں کو روک پاتے ہیں. صحیح بات. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی ہزاروں کی تعداد میں سے خاندان ہے کہ جن تک ہمیں یہ امداد پہنچانی ہے. اور مل جل کے کچھ ہو سکتا ہے. ویسے ظاہری بات ہے کہ کوئی اکیلا ادارہ یا کوئی اکیلا فرد وہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ بھی اگر جو کچھ کر پا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے تعاون سے. آپ کا جو راشن بیگ ہے جی، اس میں کیا کیا چیزیں اور کس اس میں ایک مطلب کچھ وربل جتنی چیزیں ذہن میں؟ اصل میں بنیادی ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں اس کے اندر ڈالی، جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، چینی ہے، چائے ہے، آئل ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. نمک، مرچ، سب کچھ ساری چیزیں موجود ہیں
جو بنیادی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں سب. اچھا بلینکٹس وغیرہ میں نے دیکھی تھی تو وہ میں شاید آپ سے بات نہیں کر سکتا, مجھے بلینکٹس بہت اچھی لگیں, یعنی وہ ان بلینکٹس کو اتنی یعنی آپ نے کوالٹی کو مینٹین کیا ہے کہ میں اور آپ بھی وہ بلینکٹ یوز کر سکتے ہیں, مطلب اچھی کوالٹی کے بلینکٹ, اچھی کوالٹی کے ہیں, ڈبل بلینکٹ, ڈبل لیئر والے, ایک ہوتے سنگل لیئر والے, ڈبل لیئر ڈیفینیٹلی وہ سردی کی شدت آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ کھلے علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ ڈبل لیئر کے ہیں اور ڈبل بلینکٹس ہیں, یعنی کہ کافی بڑا بلینکٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آرام سے 2-3 افراد بڑے آرام سے اسے کور کر کے سو سکتے ہیں اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آگے کہاں, مطلب سندھ کے ہی علاقوں میں رہنا چاہتے ہیں یا اور بھی کہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جیسے جیسے ہمارے جو ہے ڈونیشنز کے جو ہے وہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے, بالکل اس حساب سے پھر ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں کہ پنجاب سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا عدنان بھائی ابھی کیا صورتحال ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے, میں رجحان اس دفعہ کیسا ہے, مطلب ڈونرز, کل بھی بیہائنڈ دا سین مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے ڈونرز الحمدللہ تعاون کر رہے تھے, تو تعاون ماشاءاللہ جاری, تعاون بہت ہے, تعاون ماشاءاللہ جبھی تو ہم لوگ بڑے آرام سے جائیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کیمپین شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے اتنا ڈسٹریبیوٹ کر دیا, ہمیں پورا کانفیڈنس. یہی میں سوچ رہا تھا کہ کیمپین ابھی سٹارٹ نہیں اور آپ کے پاس اتنے سارے راشن پورے ٹرک لے کر آپ وہاں پہنچ گئے, بڑے کنٹینر ٹائپ ٹرکس تھے, ان میں راشن بھرا ہوا تھا. تو میں حیران ہو رہی ہوں, اٹ واز اسٹرینج کہ میں کس طرح آپ نے جب ابھی فنڈ ریز ہی نہیں کیا, پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ریونیو آپ کے پاس نہیں ہے اور ان ہینڈ کچھ نہیں ہے, تو آپ نے اچھا ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے خود میدان عمل میں؟ بالکل, ہم تو جسٹ یعنی خدا اللہ نہ کرے ایسے کوئی حالات ایسے ورسٹ ہوں, لیکن کبھی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم فوراً آگے بڑھ کے شروع کر دیتے ہیں, اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات, آن گراؤنڈ ہم لوگ آ جاتے ہیں, کے مطابق تو کام کر لیں, جو ہمارے پاس ریزروز یا فنڈز موجود ہوتے ہیں ہم لوگ فوراً امیڈیٹلی آن گراؤنڈ آ جاتے ہیں, ساتھ ساتھ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ جب تک وہ پائپ لائن نہیں مینٹین ہوگی, ڈونیشن نہیں آئیں گے, آگے کام کا سلسلہ بڑھتا ہی نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ ہم امیڈیٹلی کوئی ایسی سچویشن ہو, چاہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے تھی, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے انتظار نہیں کیا, جیسی سچویشن ہم نے بگڑتے دیکھی فوری طور پہ آن گراؤنڈ آگے راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا. انفیکٹ رمضان میں آپ لوگوں نے جب 500 افراد کو افطار, اس سال نہیں لاسٹ ایئر, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اس سال تو ہمیں بڑا پینڈیمک اس کا, تو بیفور دس رمضان لاسٹ ایئر جو آپ نے کام کیا تھا 5000 لوگوں کا آپ نے لانچ کرنے سے پہلے افطار کا دسترخوان سوچا اور 5 لاکھ لوگوں کو افطار کروائی آپ نے. بالکل, پورے مہینے ہمارے چلتا رہتا ہے کیمپین جو ہماری پوری جو ہے, سارے اس میں جو افطار فوڈ کیمپس ہمارے جو ہے وہ پاک وطن, پیر محل, کراچی, سب جگہ ہمارے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ تعاون ہمیں بہت ملتا ہے لوگوں, اللہ کا کرم ہے. اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگ کے ونٹر میں سوچ رہا تھا راشن ونٹر میں کیوں, تو پھر میں نے یہ بات سوچی کہ ونٹر میں تو بندے کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, اور مطلب 2 وقت کھانے والا 4 وقت کھاتا ہے, کیونکہ بھوک ظاہر ہے, راتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور بھوک کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز سر اور بھی ہے کہ یہ ونٹر میں کیوں, ونٹر میں نے بتایا جیسے جن علاقوں کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں, اور ونٹر میں اسپیشلی اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں, ونٹر میں اور کم ہو جاتے ہیں. انفیکٹ کووڈ نے بھی گھیرا ہوا ہے, بالکل وہ ساری ایک اوور آل سچویشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس چیز کو زیادہ جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ راشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ سردی سے بچا رہے ہیں تو انہیں بھوک سے ہی بچانا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں کمپلیٹ ایک چھوٹا سا پیکج بنا کے ہم لوگ ان کو دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک مہینے کے لیے تو ان کو ایک ریلیف مل جائے. صحیح, تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے مزید بڑھائیں گے, دوبارہ اس کو بھی انشاءاللہ. بالکل سر, اور میں تو جو بڑی جو اس وقت سٹینڈنگ پوزیشنز میں جو سٹیٹس ہیں وہ اکنامیکل کرائسس کو فیس کر رہی ہیں, معاشی ابتری جو ہے اس کا شکار ہیں, تو پھر وہ لوگ جو تو ہیں ہی معاشی ابتری کا شکار, جو ظاہر ہے جس طرح آپ نے کل بتایا تھا کہ 300 روپے دہاڑی پر مزدور ہے وہ, اور وہ والا طبقہ, وہ والی لیبر جس کی 300 روپیز پر ڈے, 300 روپیز اٹس اباؤٹ $18 اور سم تھنگ, یعنی کہ $18 نہیں, سوری کم ہو گئے, یعنی $2, $1.8 جس کی پر ڈے لیبر ہے, $1.8 روزانہ یو ایس اے میں رہنے والوں, آپ سمجھیں کہ وہ کس طرح سیکریفائزز کرتے ہیں اور کس طرح وہ ایک آدمی $1.8 پر ڈے کما رہا ہے, یہ اس کا ٹوٹل ریونیو ہے ڈیلی بیسس پر, اور وہ 6 افراد کی کفالت کر رہا ہے. تو ذرا سوچیں کہ ایسے بندگان خدا, ان سے زیادہ کوئی مستحق آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اسے آپ کو اجازت ہے آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر واقعتاً یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں تو ان کو دینے میں آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم نے پروجیکٹ کو جس طرح ابھی عدنان بھائی نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے اناؤنس کرنے سے پہلے وہاں پر راشن تقسیم کر دی ہیں, اور اب اس کو اناؤنس کیا جا چکا ہے تو آپ سے اعلان کیا جا رہا ہے اسی لیے
کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں ہمارے دست و بازو بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں. اس برس بھی بھوک بھی ہے اور سردی بھی ہے, ان دونوں چیزوں کا احساس کریں. آپ اور ہم تو بڑے گرم بستروں میں سو جاتے ہیں, جو چاہتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کر کھا لیتے ہیں. فریج میں ہمارے پاس آلریڈی سٹاک ہوتا ہے, ہمارے پاس چیزیں بنی ہوتی ہیں, ہم نے آپ لوگوں نے گھر میں کوک رکھے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے. اللہ کی دی ہوئی ہر توفیق ہے ہمارے پاس. بس ایک توفیق اللہ سے مانگے کہ اللہ اپنے دیے میں سے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے. یہ توفیق جسے مل جاتی ہے نا, اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے, اللہ اس کی آخرت بھی نکھار دیتا ہے. میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ, جس قدر گفتگو آپ نے سنی ہے اور اس وقت ہم جو کر رہے ہیں سردی میں, تو موسم سرما میں اس نیکی کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ثمرات مل سکتے ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ یہ کام کریں فی سبیل اللہ؟ آپ کی عدنان بھائی کے ساتھ جب گفتگو جاری تھی تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں اس سوال کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر اس کے جواب میں بھی گفتگو کروں گا. سوال ایک سادہ سا ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم سویرے سویرے بیدار ہوتے ہیں, اپنی بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, بہن بھائیوں کو چھوڑا, گھر سے نکلے, محنت کی, مشقت کی, فیکٹری میں گئے, آفس میں گئے, ہم نے کمایا, کما کے شام کو پیسے لے کر آئے. جب گھر میں رات کو آ کے بیٹھے تو آپ کا پروگرام آ گیا اور آپ نے ہم سے احساس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر تعاون مانگا کہ آپ اپنے پیسے ہمیں دیں, ہم ان غریبوں کو دیں. میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا کہ میں اپنے پیسے آپ کو کیوں دوں؟ میں کس لیے اپنے پیسے نکال, میں نے بڑی محنت سے کمائے, یہ میں نے سارا دن مشقت کی ہے. تو اس کو جب میں نے سوچا تو فی الفور میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور قرآن کا, یعنی کہ اسلام کا ایک سسٹم آیا. اسلام نے ہمیں کیسے ایک مضبوط بندھن میں باندھا, یہ انگلیاں جیسے مکس ہو جاتی ہیں آپس میں, اسلام نے ہمیں ایسے آپس میں باندھا. تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا. اے رب ذوالجلال, تو خالق ہے, تو رازق ہے, تو رزق عطا فرماتا ہے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, تیرے پاس تو اتنی طاقت اور قوت ہے کہ تو پوری خلقت کو تقسیم کرتا ہے, تو ہم سے قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں نیکی کے راستے پر آنے کی تلقین فرما رہا ہوں. لیکن ایک انسان کے ذہن میں یہ احساس ہوگا شاید کہ میرا محنت سے کمایا ہوا پیسہ, میرا مشقت سے کمایا ہوا پیسہ, خاندان کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, آفس میں جاب کرتے ہوئے, فیکٹری میں مزدوری کرتے ہوئے جو کمایا ہوا پیسہ تھا وہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا وہ پیسہ خرچ میرے راستے میں, میرے دین کے راستے میں, میرے بندوں کی بھلائی کے اندر, تو وہ رائے گاہ نہیں جائے گا. تم اسے قرض کی طرح سمجھو, گویا کہ تمہارا پیسہ بیکار نہیں گیا, وہ میرے پاس قرض ہے, میرے پاس محفوظ ہے, میں تمہیں لوٹا دوں گا, میں تمہیں واپس کروں گا. پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ایک کے بدلے میں 70 گنا عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس راستے پر آنے کی تلقین فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی مدد میں لگ جاؤ, میں تمہاری مدد فرماؤں گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے, یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے, سیاستہ کی باقی کتابوں میں موجود ہے, اور مشکات المصابیح نے بھی اس کو کوٹ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرماتے ہیں, مسجد نبوی کا منظر ہے, صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال صحابہ کرام کے سامنے قائم فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا بندہ جو اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ یعنی کہ وارث کا مال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو مر جاتا ہے تو بندے کا مال اس کے ورثاء میں, اس کے بچوں میں, اس کے والدین میں, اس کے بہن بھائیوں میں, جو عزیز و اقارب میں تقسیم ہو گیا, وہ وارث کا مال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے وارث کے مال کی حفاظت کی فکر ہے, وہ اس کا مال سنبھالتا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں وارث کے مال کی کیا پرواہ, وہ ورثاء کا ہوگا, وہ جانے, ان کا مال جانے, ہمیں تو اپنے مال کی پرواہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال کون سا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ لباس میرا ہے, کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ مکان میرا ہے, یا رسول اللہ وہ کھانا میرا ہے جو میں نے کھا لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لباس جو تو کہہ رہا ہے میرا ہے, یہ تو پہنا اور بسیدہ ہو گیا. حضور مکان میرا ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکان تو ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. حضور وہ کھانا میرا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ وہ تو کھایا اور ختم ہو گیا. تو صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میرا مال کون سا ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہ مال تمہارا ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھ لیا وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ فرمایا کہ ورثاء کے مال کی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ تو گویا کہ انسان پوری زندگی خرچ کرتا ہے، پوری زندگی کماتا ہے اور سنبھالتا ہے، سنبھال کر اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر آج 1 لاکھ ہو گئے، آج 2 لاکھ ہو گئے، آج 3 لاکھ ہو گئے، پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے اندر $10,000 بڑھ جائیں، $20,000 بڑھ جائیں، یہ 5 لاکھ کا اماؤنٹ ہو جائے گا۔ تو انسان کوشش کرتے 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 پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ موت آتی ہے اور انسان کو 10 لاکھ پورے کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ انسان وہ جو $5 جمع کر رہا ہوتا ہے تاکہ میرے 5 لاکھ پورے ہو جائیں، اچانک ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ایک سانس کے آسرے جی رہا ہوتا ہے وہ دم نکلتا ہے اور انسان وہ $5 بھی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال پاتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ورثاء مال کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے پوری زندگی اپنا مال جمع کیا تھا، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے ورثاء اس مال کو تقسیم کر کے خرچ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور وہ بندے کے کسی کام نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اس کے ورثاء اس کو اچھے راستے میں استعمال کریں، ہو سکتا ہے معصیت کے راستے میں اختیار کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا کہ تمہارا یہ مال ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دو، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کو ملے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ترجمانی فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، اور اتنا کم مال کہ کھجور کی ایک کاش بھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی، ایک کاش مطلب کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کا 1 پیس اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ کھجور کی گٹلی کے ساتھ صدقہ کیا اور اس بندے نے صدقہ کر دیا، اب کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے سے فرمائے گا کہ وہ جو پہاڑ ہے وہ تمہارا ہوا۔ بندہ دیکھے گا ایک نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ ہے، عظیم الشان پہاڑ، جو اس کے نامہ اعمال کے ترازو میں جو رکھا تو اس نے پوری برائیوں کو ختم کر دیا، وہ اتنا وزنی تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ تمہارا ہے۔ بندہ حیران ہو کے اس کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، یہ میرا مال کیسے ہو گیا، میری نیکیاں کیسے ہو گئیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا وہ جو کھجور کی ایک کاش تو نے میری بارگاہ میں صدقہ کی تھی، میں نے محبت سے دائیں ہاتھ میں قبول کی اور میں نے اس کی آبیاری کی اور وہ یہ پہاڑ کی طرح ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، مختصر چھوٹا سا بھی خرچ کیا تو ایک کھجور کی کاش کے برابر، اللہ پہاڑ کے اکبر۔ برابر۔ اچھا حضرت، ہمارے آپ کی گفتگو کے دوران ایوب اسلم صاحب نے یو ایس اے سے ایک ونٹر پیکیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سی ایوب اسلم صاحب کے لیے دعا کر دیں تو میں بریک لوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قلت حیلتی وانت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اے رب ذوالجلال، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے جن احباب نے، جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایوب اسلم اور بالخصوص ہمارے محترم دوست ایوب اسلم صاحب، انہوں نے خرچ کیا، اے رب ذوالجلال ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے دیے ہوئے رزق کو، ان کے دیے ہوئے تعاون کو ان کی آخرت کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے رب ذوالجلال ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، میں ایک وقفہ لے رہا ہوں، لیکن اس امید پر کہ آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں گے اور ساتھ اگر نہیں بھی رہے تو تعاون ضرور کریں گے۔ ونٹر اپیل 2020 احساس میں آپ سبھی موجود ہیں اور جتنا چاہیں جب چاہیں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں تک بلینکٹس پہنچانی ہے، راشن پہنچانے ہیں، ہماری مدد کریں، ہمارے دست و بازو بنیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ احساس ایک بار پھر ایک احساس کیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو بھی احساس دلانا چاہتا ہے ان لوگوں کا کہ جو بھوک سے بلکتے ہیں، جن کے پاس اشیاء خور و نوش نہیں ہوتی ہیں، غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے کے لوگ، اور اس کے لیے ان لوگوں تک آنا پڑتا ہے، ان سے ملنا پڑتا ہے، تبھی انسان کو یہ اندازہ ہو پاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ہم انٹیریئر سندھ کے ایک مشہور شہر ٹھٹا ڈسٹرکٹ سے ملحقہ ایک دیہی علاقے میں موجود ہیں، اور ہماری پوری احساس کی ٹیم یہاں الگ صبح ہم لوگ روانہ ہوئے شہر سے، اور یہ مشن تھا کہ آج لوگوں کی بھوک کا کچھ سامان کرنا ہے، ان کی سردی کے لیے کچھ ساز و سامان لے کر جانا ہے۔ تو ان گنت یہاں پر الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان گنت یہاں پر راشن لے کر ہم پہنچے، اور راشن بیگز وہ ہیں کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل جو گھر ہے، گھرانہ ہے، خاندان ہے، وہ الحمدللہ انشاءاللہ مہینے بھر سیر ہو کر یہ راشن کھا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ
ہم نے کچھ بلینکٹس یہاں پر ارینج کی ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے، خاندانوں کے لیے۔ آج جو تحفہ ہم خاندانوں کو دینے آئے ہیں ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے ملحقہ کچھ گاؤں اور دیہی علاقوں میں، وہ یہ راشن بیگز ہیں ہمارے احساس کے۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس کا راشن بیگ اتنا وافر ہوتا ہے کہ مہینہ بھر 5 سے 6 افراد پر مشتمل گھرانہ اسے آرام سے کھا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ڈبل بلینکٹ سے ہوتی ہیں، ڈبل، اور اچھی مطلب ظاہر ہے جس قدر کوالٹی مینٹین کی جا سکتی ہے ہم نے کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو بلینکٹس بھی ہم نے لیے ہیں اور راشن بیگز بھی لیے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر اس علاقے میں جتنے بھی اس ملحقہ علاقے کے اطراف میں گھر ہیں، خاندان ہیں، ان سب کو یہاں بلا بھی لیا گیا ہے، اور ان سبھی کو انشاءاللہ یہ ہمارے والنٹیئرز میرے رائٹ لیفٹ کھڑے ہیں جو ابھی راشن تقسیم کرنے میں میری مدد کریں گے۔ یہ ماں محترمہ تشریف لائی ہیں، پہلا راشن یہ جا رہا ہے ان کے ساتھ، بلینکٹ کا تحفہ بھی ہم آپ کے ساتھ جائے گا اور راشن بھی جائے گا۔ آجائے، کوئی بیٹا ہے، کون ہے؟ کچھ دعا دے دیں کچھ۔ آمین۔ آ جاؤ میری بہن، یہ راشن کا تحفہ آپ کے لیے، آپ کے لیے آئل کا ڈبہ اور ایک یہ بلینکٹ آپ کے لیے، یہ راشن آپ کے ساتھ جائے گا، یہ کمبل آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ آئل کا شکر۔ دعا دے دو اماں۔ یہ آپ کے لیے بلینکٹ، راشن اور وہ آئل کا ڈبہ، اور آپ کے لیے بلینکٹ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے، بسم اللہ۔ یہ احساس والے آپ کے سارے علاقے کے لیے، ساری ماؤں بہنوں کے لیے راشن، کمبل اور اس کا آئل کا تحفہ لائیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ آئے ہمارے گوٹ میں، آپ نے تعاون کیا، یہ چھوٹے سے گاؤں کو آپ نے، آپ کی نظر میں موسٹ ویلکم، مہربانی۔ جزاک اللہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں راشن۔ اللہ تم کو آباد کرے، اللہ تم کو بہت دے دے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آمین۔ اچھا، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ یہ لے جائیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو علاقے کے لیے راشن لائیں؟ اچھا پروگرام بنایا کہ غریب اللہ تعالیٰ کو ترقی دے۔ بس جن لوگوں نے یہ دیا ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی لیے بڑی مہربانی۔ چلو یہ آپ کے ساتھ جائے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ آپ کے لیے راشن لائیں، کمبل لائیں، کے لیے دعائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ سب بچوں سے بھی کہنا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ یہ کسی اور کا گھر نہیں بلکہ میرا اپنا گھر ہے۔ چند لمحے اس گھر میں گزارنے پر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں بنیادی ضروریات زندگی نہ صحیح، یہاں فرش نہ صحیح، یہاں کی چھت جو ہے پوری طرح سے محفوظ نہ صحیح، اور یہاں پر کسی قسم کی آسائش نہ صحیح، لیکن یہاں خلوص ہے، محبت ہے، دعائیں ہیں۔ ان غریبوں کی دعاؤں میں ہی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم رب کی تلاش میں نکلے ہیں تو ہمیں ان غریبوں کی تلاش کرنی پڑے گی۔ آئیں اور احساس کا ساتھ دیں۔ احساس کی ونٹر اپیل 2020 میں آپ سبھی کو دعوت دیتا ہوں، دل کھول کر عطیات دیں، دل کھول کر تعاون کریں، تاکہ ہم ان اپنے ماؤں بہنوں، بچوں تک، اپنے بزرگوں تک پہنچ سکیں، انہیں راشن پہنچا سکیں اور انہیں یہ بلینکٹس کے تحفے دے سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے بھرپور انداز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ احساس کی ونٹر اپیل 2020 میں $121 کے ذریعے ایک 6 افراد پر مشتمل خاندان، اس کے راشن کا مہینے بھر کا انتظام اور بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور یہ ممکن تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ 75 UK پاؤنڈز کے ذریعے بھی، اور صرف راشن کا بیگ نہیں بلکہ ایک ڈبل بلینکٹ کا بھی تحفہ، جو ڈبل لیئر والی موٹی بلینکٹ ہے۔ وہاں پر شدید سردی ہوتی ہے، بہت شدید سردی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں آپ اس بلینکٹ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچا سکتے، لیکن کم از کم وہ لوگ جو اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہیں ان کے لیے یہ بلینکٹ بہت بڑا تحفہ اور سرپرائز تھی۔ جب ہم نے انہیں دی تو وہ کتنے خوش تھے، یہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ بہرحال
احساس ٹیلی تھون میں آج کے پروگرام میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب، جناب عدنان اقبال صاحب اور عاطف عالم قادری ثنا خان رسول ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو نعت شریف سنواتے ہیں انشاءاللہ، پھر کچھ مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ عدنان بھائی سے، اور پھر آپ سے رخصت لیں گے. یہ چند لمحات جو ہمارے آخری سیگمنٹ کے ہیں، ان میں بھی میری اپیل ہے آپ حضرات سے مؤدبانہ کہ بڑھ چڑھ کر احساس کے ونٹر پیکج میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. زیادہ سے زیادہ افراد تک ہم بلینکٹس اور یہ راشن کا بیگ پہنچا سکیں گے. عاطف بھائی نعت شریف. بہت پیارا کلام ہے، شامل ہو جائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. سرور انبیاء سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے
میں ہے جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے، سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں، اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، کیونکہ زمانے بھر میں کہیں پر سکون ملے نہ ملے مگر مدینے میں جا کر ضرور ملتا ہے، مگر مدینے میں جا کر ضرور ملتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر کے جہاں آپ نے انسانوں کی بھی داد رسی کی، آپ نے وہاں جانوروں کی بھی مدد فرمائی۔ وہ ہرنی کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کسی کے عالم میں تک رہی تھی اور آپ کا جب گزر ہوا اور آپ نے اسے دیکھا تو وہاں موجود سوتے ہوئے آدمی کو جو اسے شکار کر لایا تھا جگایا نہیں، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، آپ نے اس کے جاگنے کا بیدار ہونے کا کھڑے رہ کر انتظار کیا۔ جب وہ جاگ اٹھا تو آپ نے مطالبہ کیا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی۔ بہرحال وہ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، اور لیکن دل چاہ رہا ہے آپ کو سناؤں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ جب وہ جو صیاد تھا اس نے کہا کہ اجنبی تو کون ہے، بھلا ہرن بھی قید سے چھوٹ کر جائے تو واپس آتی ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کہ ہرن واپس نہیں آ جاتی میں اس کا ضمانتی تیرے پاس یہاں بیٹھا ہوں، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ واپس لوٹے گی۔ بہرحال اس شخص نے اس ہرن کو جانے دیا اور تمسخر بھرے چہرے اور لہجے میں حضور کو تکنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اجنبی ہرن کبھی لوٹ کر واپس آئی ہے؟ حضور اس کو مسکرا کر دیکھتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے گزرے تو دیکھا ہرن واپس آ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے 2 چھوٹے بچے لے کر آئے۔ اس ہرن نے جب حضور کو دیکھا تھا نا تو کہا تھا کہ میرے آقا یہ مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، مجھے ان کو دودھ پلانے کی مہلت دلوا دیجئے، بس میں انہیں دودھ پلا کر واپس لوٹ جاؤں گی اور انہیں یہ تسلی تشفی دے کر آ جاؤں گی کہ اب تمہاری ماں نہیں آئے گی، اب تمہیں میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب حضور نے ضمانت لے لی حضور بیٹھ گئے، ہرن چلی گئی۔ ہرن جب وہ شخص حیران بھی تھا اور تمسخر بھی اڑاتا رہا کہ ہرن بھی کبھی واپس آتی ہے، دیکھا سامنے کچھ فاصلے سے ہرن نمودار ہوئی اور آتی ہوئی دکھائی دی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ جب وہ ہرن قریب آئی تو صیاد جو تھا اس کا شکاری، اس کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ حیران رہا اور اس نے وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر دم بخود تھا۔ اتنے میں حضور نے ہرن سے دریافت کیا کہ اے ہرن تو نے واپس آنا تھا، اس کے حوالے خود کو کرنا تھا تو کر دیتی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں اس کو دینے کے لیے آ گئی؟ تو ہرن نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے اس کو دینے نہیں لائی، بلکہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر لائی ہوں کہ میں نے دونوں عالم کے سردار کے پر نور چہرے کی زیارت کی ہے، میرے بچے کیوں اس زیارت سے محروم رہے، میں اپنے بچوں کو آپ کی زیارت کروانے کے لیے لائی ہوں میرے آقا۔ وہ صیاد یہ ماجرا دیکھ کر آپ کے دستے رحمت پر بیعت بھی ہوا اور اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو ناظرین اکرام یہ تھی میرے آقا کی سیرت۔ میرے آقا صرف انسانوں پر نہیں، صرف دین کے ماننے والوں پر ہی نہیں بلکہ پرائے لوگوں پر بھی، اغیار پر بھی، دیگر مذاہب کے لوگوں پر بھی، یہاں تک کہ جانوروں تک پر آپ مشفق و مہربان ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ہماری بہن ہے یو ایس اے سے، نسرین سلیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو بھائی گل بھائی ٹھیک، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ کا کرم ہے. جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ میاں آپ کو اس کا اجر دے. آمین. تو وہ دو ونٹر پیکج میں کرنا چاہتی ہوں. بہت تو شکریہ. میری طرف سے اللہ میاں قبول کرے. تو پلیز بھائی میں بیمار رہتی ہوں, مجھے ڈیالسس پہ ہوں, میرے کڈنی کام نہیں کرتی, میرے لیے دعا کرا دیں ذرا. اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میری بہن آپ دیکھتے رہیے گا. میں مفتی صاحب سے ابھی اسی وقت درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 خاندانوں کے مہینے بھر کا راشن اور بلینکٹ کا تحفہ ہمارے ساتھ شامل کیا ہے. مفتی صاحب سے کہوں گا آپ کے لیے خاص آپ کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے رب ذوالجلال تیری رضا کی خاطر اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر خلقت کو تیرے محبوب بندوں کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اے رب ذوالجلال جو ہمارے ساتھ شریک ہیں تمام کے دیے ہوئے تحائف کو صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور بالخصوص ہماری بہن نسرین بی بی نے اس کے لیے خرچ کیا. رب ذوالجلال اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما, اور بالخصوص اس کے صدقے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نسرین سلیم صاحبہ کے لیے پورے عالم اسلام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین کی کڈنی ظاہر کام نہیں کرتی, ڈائلیسس پر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے, انہیں جسمانی سکون بھی عطا فرمائے, روحانی تسکین بھی عطا فرمائے. یقیناً یہ تسکین ملتی ہے جب اللہ کے بندوں کی مدد کرے کوئی. جب آپ بندگان خدا کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات. حضرت عثمان غنی کا قول ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیے, اللہ آپ کے کاموں کو کامیابی تک اور کامرانی تک کیسے پہنچاتا ہے یہ آپ دیکھتے جائیے گا. ایسے بندگان خدا جو صبر کی منزل پر ہوتے ہیں, جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کا وہ فلاں کام تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بخدا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. کہا تو کوئی ظاہری اسباب تو نظر نہیں آ رہے, کیسے ہوگا؟ کہا میرے آج تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا, میرے رب نے کروائے. یہ کام بھی میرا رب کروا دے گا, بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے کرواتا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ میرا یہ کام کیسے کرواتا ہے. آئے ان صابرین کا ساتھ دیں, ان بندوں کی داد رسی کو, ان کی امداد کو ہم پھر جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں. آپ بھی کچھ اپنا حصہ شامل کر لیں تاکہ آپ کی جانب سے بھی اللہ کے بندوں کی مدد ہو سکے. مفتی احمد سعید نورانی صاحب آخری اختتامی کلمات اور پیغام میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کو دے دیں اپنی جانب سے, اور کچھ ریفرنس, کوئی حدیث, کوئی واقعہ بھی شامل کر لیں تاکہ جذبہ ایمانی. جی اس حوالے سے ایک میں روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار جب تشریف لاتے تو آگے بڑھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے چادر درست کرتی, حضور کا تکیہ رکھتی. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو آپ کو پانی پیش فرماتی, آپ کے نالین مبارک اٹھا کر الماری میں رکھتی. وہ پورا سلسلہ جو تھا ان کا خدمت کا. تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے, سرکار نے راضی ہو کر فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کے فضل سے شہنشاہ دو جہان میرے ہیں, مجھے اور کیا چاہیے. سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ پھر بھی کچھ ڈیمانڈ ہو, کچھ طلب ہو. عرض کی حضور سب کچھ کافی اللہ کے فضل سے. سرکار نے فرمایا کہ پھر بھی عائشہ کچھ تو عرض کرو. تو عرض کہتے ہیں کہ حضور پھر اگر مانگنا ہے تو مجھے اجازت دیں, میں ذرا مشورہ کر لوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کی بارگاہ سے کیا ڈیمانڈ کی جائے, کیا مانگا جائے. تو آقا علیہ السلام نے اجازت دی, فی الفور گھر سے روانہ ہوئی, اپنے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا خوشی سے فرمایا کہ کچھ مانگو, تو میں چاہتی ہوں کچھ ایسا مانگا جائے کہ جس سے خلقت کو فائدہ ہو. اگر حضرت عائشہ فرماتی چاہتی تو حضور سے کچھ خرچہ مانگ لیتی, کوئی لباس مانگ لیتی, کوئی گھر کی ضرورت مانگ لیتی. لیکن قربان جائیے ام المؤمنین کی عظمت پر کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسی ڈیمانڈ حضور کی بارگاہ سے ہونی چاہیے جو امت کے لیے فائدہ مند ہو. یہ مادی اسباب, یہ ظاہری اسباب, یہ سب آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, اللہ عطا فرماتا رہتا ہے, کچھ خاص ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہیں بتاؤں گا
کہ حضور جو بھی تمہیں عطا فرمائے وہ مجھے آ کے خبر دینا. وعدہ کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بہترین سوال بتایا. وہ سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں. جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج شریف کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، رف رف کا سفر کیا، انوار و تجلیات کے منازل میں جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے کچھ کلام کیا تھا. اس کلام کے بارے میں کہیں وضاحت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ نے اپنے بندے سے کچھ باتیں کی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معراج کی رات جب عاشق اور محبوب اکٹھے تھے، محبوب و محب اکٹھے تھے، تو اس وقت ان خاص لمحات میں اللہ نے اپنے حبیب سے کیا بات کی تھی. کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ارشاد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ، میں اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچا، انوار و تجلیات کے منازل میں جب میں مستغرق تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب، آپ کی امت کا کوئی بندہ اگر میرے کسی محبوب کو، میرے کسی عبادت گزار کو، میرے کسی بندے کو راضی کر دے، ایسے راضی کرے کہ اس کا دل مسرت سے بھر جائے، تو مجھ خدا پر واجب ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں گا. حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، فی الفور اپنے ابا جان کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بندے کے دل کو راضی کر دیا تو رب فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں. کمال کی بات ہے. آپ اس حدیث کو دیکھیں، اس جملے کو دیکھیں اور وہ مقام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے میرے کسی بندے کو راضی کر دیا مجھ پر واجب ہو گیا. آپ ایک لمحے کو یہ تصور کریں اور پھر وہ تصور کریں کہ سخت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ بھوکے بھی ہوں، پیاسے بھی ہوں، ان کے پاس سائبان ایسا ہو کہ جس کے اندر سخت ٹھنڈی ہوائیں داخل ہو رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں آپ کی مدد سے دیا ہوا ایک کمبل ان تک پہنچ گیا. ایسے عالم میں آپ کی مدد سے حاصل کیا ہوا راشن بیگ ان تک پہنچ گیا، ان کے بچوں کے منہ میں نوالا چلا گیا، ان کے جسم پر پہننے کے لیے اچھا لباس میسر آ گیا، انہیں سخت سردی میں پینے کے لیے ایک چائے میسر آ گئی، تو وہ کتنے راضی ہوں گے، ان کے دل کیسے مسرت سے بھریں گے. اور جب آپ نے ان کے دلوں کو مسرت سے بھر دیا تو حبیب خدا کا فرمان سنیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے کو راضی کیا تو مجھ پر واجب ہے. یہ اللہ پر واجب ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. یہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا فرما دوں گا. تو یہ جنت حاصل کرنے کا کتنا نادر نسخہ ہے، کتنا بہترین نتیجہ ہے کہ آپ احساس کیجئے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا، رحمت نازل فرمائے گا. کیا بات ہے مفتی صاحب. عدنان بھائی ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ چند منٹس میرے پاس بچے، 2-3 میں ناز شریف بھی سنوں گا، بس آپ 1 منٹ کا یہ پیغام دے دیں، انوائٹ کر دیں لوگوں کو اور بتا دیں کہ جی ہمیں نیڈ ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ کے تعاون کے بغیر. ظاہر ہے بتا دیں ذرا، اس کیمرے میں دیکھ کر ذرا اپیل کر دیں. جیسے کہ ہم نے جو ڈاکومنٹری جو بار بار دکھا رہے ہیں، اس کے دکھانے کا مقصد کوئی نمائش ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اور صرف یہ چیز دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ واقعی حقیقتاً کتنی مشکلات کے شکار ہیں. یہ تو صرف چند سو خاندان تھے جن تک ہم پہنچ پائیں، ہمیں مزید اور ہزاروں خاندانوں تک پہنچنا ہے، اور اس میں آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. میری التجا ہے، میری اپیل ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صرف یہ نہ سوچیں کہ جی پورے، اگر جیسے سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی $121 نہیں، تو کم از کم جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کر دیں. اس بات سے رکے نہیں، جتنا زیادہ سے آپ کر سکتے ہیں اور جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ ضرور کریں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم مزید خاندانوں کی ہم مدد کر سکیں. مفتی صاحب بہت شکریہ. عدنان اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ رات کے اس پہر، مطلب ظاہر آدھی رات سے زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر آج یہاں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عاطف بھائی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنتے ہیں. بس جاتے جاتے پیغام آخر یہ ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے
فرمان پڑھا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں گئے تقدیر بھور میں گئے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے وہ غوط چور گئے مجبور کا سینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی گئے مصیبت کی گھٹا گے صوبوں والے، گے صوبوں